बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और इस मुश्किल हालात में महफूज भी होंगे। आपके साथ हमारा ये सिलसिला जारी है। इस्लामी, समाजी, सियासी और इस्लाही और तरबियती हवाले से ये हमारे जो चैनल हमने शुरू किया है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और आप लोग इसको सुनते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। उम्मीद है कि इसको आगे भी आप अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर भी करेंगे और मुकम्मल वीडियो भी सुनेंगे। आज का जो बाबरकत दिन है या ये जो बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लाह अलैहि की आमद हुई है इस दुनिया में और पूरे आलम इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी हम लोग मना रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी सराह कर रहे हैं, उसकी अहमियत बयान कर रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में आपको हर चीज़ की एक तरतीब होती है और तरकीब होती है, फिर उसकी तरबियत भी होती है। तो ये जो सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से जो शुरुआत हुई है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले सबसे उसका अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक वजूद बनाया गया, फिर एक रूहानियत पैदा की गई, फिर जसामत पैदा की गई। ये तीन हिस्से हैं इसके। तो पहले सबसे हज़ूर सल्लम की जब अपने नूर से, नूर की भी किस्में हैं अल्लाह ताला की। हज़ूर सल्लम का जो नूर है वो एक अलग नूर है, मलाइकों का नूर है वो अलग नूर है, रोशनी का नूर है वो अलग नूर है, या सूरज व चाँद का नूर है वो अलग अलग एक अल्लाह ताला की तरफ से हर नूर की अपनी अहमियत और बरक़ात हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने नूर से अल्लाह ताला ने वजूद पैदा किया तो ये कई करोड़ों साल ये सिलसिला चला है। उसमें अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ़ें बयान की हैं। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत, रुबूबियत का बयान पेश किया है। तो उसके बाद सिलसिला जब चलता आ रहा है, फिर वो मलाइकों के अपने नूर से मलाइकों की पैदा किया है अल्लाह ताला ने। उसके बाद ये भी सिलसिला कई सालों चला है। फिर उसके बाद आग से जिन्नों की जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उसके बाद इंसानियत की, जो इंसानों की तख्लीक का जब अल्लाह ताला ने इरादा किया था और उसकी जब आमद का अल्लाह ताला ने शुरुआत की, तो फिर ये कुन फयकून इंसान की अहमियत की बात है, कुन फयकून हुआ है और अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद वगैरह जो भी है वो पैदा किया है। ये फिर 1,24,000 नबियों का, पैगम्बरों की शुरुआत हुई है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ कौमों पे, मुख्तलिफ़ इदवार में अल्लाह ताला ने अपना सिलसिला जारी रखा है और अपने जो बंदों को, इंसान को पैदा किया, उसको फिर पूरा कंप्लीट निज़ाम भी दिया है अल्लाह ताला ने। 1,24,000 जो पैगम्बर भेजे हैं वो इंसान की भलाई के लिए, इंसान की अच्छाई के लिए, इंसान की तालीम के लिए और इंसान की तरबियत के लिए भेजा गया है। और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक पूरा ज़िंदगी का कुदरती तौर पे, कुदरती नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें, इंसान को नवाजा है। सारी चीज़ें उसी की तरफ से, सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारी बरकतें जो भी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये इस्लाम में अब ये जो सारा झगड़ा होता है वो इंटरप्रिटेशन पे होता है,
تشریح پہ جس کو کہتے ہیں، یہ اسلام کی تشریح ہو، قرآن شریف کی تشریح ہو، یا دنیا میں آئین و قانون کی تشریحیں ہوتی ہیں جس پہ کافی کنفیوژن سے پیدا کرتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آمد دنیا میں ہوئی ہے، ویسے تو اس کی بہت بڑی جو ہے نا اس کی تعریفیں ہیں، رحمت العالمین ہے، امام الانبیاء ہیں، اول الانبیاء ہیں، اور سارے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمت العالمین تھے، پورے عالم اسلام، عالم دنیا کے لیے جو وہ نبی بھیجا گیا ہے۔ پہلے تو مختلف جو ہمارے پیغمبر آئے ہیں مختلف قوموں پہ، مختلف علاقوں کے لیے آتے تھے، اور ان کو بھی اسی لیے پہلے بھیجا گیا تھا کہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کریں، اس کی آمد کی بتائیں اور اس پہ ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو جو اہمیت ہے، جو اولیت ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑی مان ہے، بڑا اس کا رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا محبوب بنایا ہے، اس کو محبوب بنایا ہے، اس کو جو ہے نا بڑا جو ہے نا بنا کے، سب کا بڑا بنا کے بھیجا ہے۔ تو ویسے بھی یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں، آپ دیکھیں گے خود بھی، آپ سنتے ہوں گے مختلف علماء سے، مختلف تاریخ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے تو وہ دنیا میں پاک صاف تھے، اور آتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے سے ہی اس نے پہلی اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی دنیا میں جو یہ اپنا جو آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں یا جو ہیں، ان سے معافی طلب کی ہے کہ وہ دنیا میں جو کوئی بھی عذاب جو ہے وہ ہماری امت پہ نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے دعاؤں سے ہمارے اوپر عنایت فرمائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتاؤں آپ کو کہ اپنی امت کے لیے جو ہے نصف عبادات بھی اسی لیے کیے ہیں، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، اور ہماری آسان زندگی کے لیے۔ وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ اپنی امت کے لیے پوچھا کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اپنی امت کو کہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ ان کو ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو تمام انبیاء نے یہ دعائیں مانگی ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھائیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا وہ جو اس کی جو زندگی ہے پوری، اس کی جو طریقہ کار تھا، وہ بھی دنیا سے، پورے عالم اسلام سے ایک منفرد تھا۔ میں آج کو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، پوری ترتیب کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ اول الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اور وہ رحمت العالمین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، حبیب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں۔ اور ہر نبی نے یہ دعا مانگی ہے
کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اٹھانا۔ یہ بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی یہ باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ ترتیب سے نہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اس کے بعد ولایت ہے، اس کے بعد خلافت ہے۔ وہ یہ لوگ بھی صحیح نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تشریح میں نے پہلے ویڈیو میں کی ہے، آپ پہلی وہ سنیں گے تو اس میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو نبوت پھر ولایت، پھر امامت، پھر خلافت۔ ابھی آپ کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ خلافت تو ایک مشاور تھی اور لوگوں کے صلاح مشورے سے تھی، چناؤ تھا وہ خلافت جو تھی۔ اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، شان و شوکت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ کئی نبیوں کی تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو میں بتاؤں جو تعریفیں ہیں وہ کسی کی بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ کسی نبی کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، یہ بڑی فضیلت ہے اس میں۔ میرے ملائک بھی درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، آپ بھی درود و سلام اچھے طریقے سے بھیجا کریں۔ اب یہ درود کی جو فضیلت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک تو اپنا فرض عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سنت کہیں، فرض کہیں، حکم کہیں، وہ اس کی طرف سے ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز پہ کہ ذکر جو ہم کریں وہ پنجتن پاک کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کو آج وہ بھی واضح بتا رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں، کچھ لوگ ہمارے علماء یا تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں، صحیح اس کی میرے خیال میں ترتیب نہیں اس میں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف سے ہے، یہ قرآن شریف میں ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کی فضیلت ہے، قرآن شریف کے دوسرے پارے میں ہے کہ وہ جو نصرانیوں سے، یہودی سے جو یہ محاسبہ تھا، ایک مباہلہ تھا، وہ آیت ہے قرآن شریف کی کہ آپ اپنے مرد لائیں، ہم بھی اپنے مرد لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی اولاد کو لائیں، ہم بھی اپنی اولاد کو لائیں، پھر جو جھوٹا نکلے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ خود گئے، نفوس میں مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، عورتوں میں بی بی فاطمہ زہرا کو لے گئے، اولاد میں امام حسن حسین کو لے گئے۔ اب جب وہ گئے، وہ نصرانی یہودی نے دیکھا کہ امام حسن حسین کے سامنے سے نور کی لاٹیں نظر آ رہی تھی، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور انہوں نے موبائل سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم ان سے کوئی بھی مباہلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو ایک چادر کی بات ہے، چادر تطہیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، وہ
جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں، اس میں بھی کون کون شامل ہوئے ہیں، اس میں بھی بندن پاک کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، پھر امام حسن حسین کو بلایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا۔ تیسری بات میں عام بتاؤں آپ کو کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، وہ جس کی بھی شفاعت کریں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے۔ تیسری بات، حضرت امام حسن حسین جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اور آخری بات کہ بی بی فاطمہ جو ہے خاتون جنت ہوگی، یہ بھی واضح ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں ہم لوگ بحث میں الجھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں ہم صحیح طریقے سے اسلام کی جو ہے نا وہ تربیت کہیں، ترتیب کہیں، تعلیم کہیں، کیوں نہیں وہ جو ہے نا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو تین میرے نظر میں جو تین گروپس کہیں، تین کی لوگوں کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن میں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نور تھے یا بشر تھے۔ اب وہ واضح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نور سے وجود پیدا کیا ہے، تو یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ عالم الغیب تھے، علم تھا نہیں تھا۔ اب یہ قرآن شریف کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کے اوپر میں ہر نبی کو گواہ بناؤں گا، اس کے نبی کو گواہ بناؤں گا۔ پھر آگے چل کے اسی آیت میں کہتے ہیں کہ ہر نبی کے اوپر اور امتوں کے اوپر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناؤں گا۔ اب گواہی کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگ، یہ کامن سینس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، علم کی بات تو ہے، یہ علم کی بات تو سمجھنے کی ہے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تعلیم دیں، اس کے ساتھ سمجھ عطا کر۔ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب تک آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو آپ لوگ غور و فکر نہیں کریں گے۔ سنیں گے، پہلے سننا ہے، پھر اس پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل تو جو ہے نا امپلیمنٹیشن از ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، پہلے سنیں تو صحیح نا بھئی، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ قرآن شریف سے واضح ہے یہ چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشعل راہ ہے، مثل انسان ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے وجودیت ہے، پھر روحانیت ہے، پھر جو ہے نا یہ انسانیت ہے۔ جسامت کہیں یا اس کو آپ اس کو جو ہے نا وہ نفاست کہیں، نفس کی بات ہے، جو ہر چیز کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا اس میں واضح کر دی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں ہیں، کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہیں، وہ دیکھیں نا، وہ میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ وہ خلافت اس کی جو تھی وہ حق تھا پہلے، میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بعد میں آئے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ ولایت میں ہے، ان کی ولایت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی ان کی جو ہے نا وہ فضیلتیں ہیں، بڑا علم ہے، بڑی اس کی جو ہے نا شجاعت ہے، بڑی باتیں ہیں اس کی۔ تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ آپ لوگ اس کو ترتیب سے آپ لوگ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پایا ہے کہ 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہے کوئی مثال اور؟ اب 1,24,000 نبیوں کی بات ہے،
کسی کے لیے آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ نبی کے حوالے یہ کیا، وہ پنتن کے حوالے کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. وہ نبی خود وہاں میں نے کہا نا امت کی دعا مانگی گئے کہ ہمیں امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھانا. اور وہاں قیامت کے دن ہر لوگ نفسی نفسی کہیں گے، پیغمبر بھی نفسی نفسی میں ہوں گے. پیغمبروں کے پاس اپنی قوم کے لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے صحیح آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ حساب کتاب شروع ہو. تو ہر ایک کہے گا نہیں نہیں بھائی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے کہنے کی، اور ہم اپنے بچاء میں ہوں گے ہر نبی. اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی، وہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو وہ کہیں گے امتی امتی امتی. تو سارے نبی پیغمبر اولیاء سب جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے. یہ بڑی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سجدے میں دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ اس کو آپ سجدے سے اٹھائیں، میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں. اب اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی ان جو ہے نا ان کی باتیں ہیں، یہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہنے کی بتانے کی ہمت دی ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کو شکر گزار ہونا چاہیے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مانگنے میں خوش ہوتا ہے، دینے میں خوش ہوتا ہے. ہر چیز اس سے مانگے. اب زندگی کی بات ہے، روزی رزق کی بات ہے، عزت ذلت کی بات ہے، اور علم کی بات ہے، سب اس سے مانگنا چاہیے. وہ مانگنے میں دے دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ بے بادشاہ ہے. اور حقیقی زندگی جو ہماری ہے وہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جو ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ زندگی چند گھڑیوں کی کہیں، چند دنوں کی کہیں، چند سالوں کی کہیں، آپ جیسے بھی اس کو سمجھیں. اس زندگی میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو آگے ہمیں کام آئیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے مقرر کیے ہیں ہمارے اوپر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی ہے جس حوالے سے، میں کہتا ہوں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس موضوع کو ہم آپ کو پیش کریں گے. جو جیسے ہمیں معلومات ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ یہ پوری مکمل ویڈیو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں گروپوں میں شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.